बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो टॉपिक देखा कि हमारे एक सीनियर डॉक्टर साहब एक इदारे के सरबरा, एक हमारे वफाकी इंस्टीट्यूट उसके भी सरबरा कह लीजिए, या उसमें एक बहुत आला इंतहाई आला मुकाम रखते हैं, उनके ऊपर हरासमेंट का एक इल्ज़ाम लगाया गया। सोशल मीडिया में उसका भरपूर जो उनके कुलीग्स थे, जो उनके ज़्यादातर जो आप कह लिए उनके स्टूडेंट्स थे, शागिर्द हजरात थे, उन्होंने बहुत मुनासिब तरीके से आगे बढ़ के उसका जवाब देने की कोशिश की, जवाब दिया भी। आपने उनके मौक़िफ़ को सुना, देखा, जो उनके शागिर्दान जो हैं, जो उनके कुलीग्स जो हैं ना, उन्होंने उनके बारे में अपनी राय का इज़हार किया। अब मेरे ज़ाती ख़्याल में उन पे काफ़ी सारे इल्ज़ामात लग सकते हैं, और जैसे उन्होंने एक इदारे के तशख़्ख़ुस को बहुत परवान चढ़ाया, उन्होंने इदारों को, उनके कद काठ को माशाल्लाह बहुत बुलंद कर दिया। उन्होंने अपने शागिर्दों को उंगली पकड़कर और बाकायदा उंगली पकड़कर चलना सिखाया। उन पे ये भी इल्ज़ाम अगर आप लगा दें कि अपने इदारे के हवाले से अगर उनके किसी स्टूडेंट का, उनके किसी कुलीग का कोई काम रुका हुआ है, तो ना सिर्फ उसे फॉलो करते थे, उसको देखते थे कि पाया तकमील तक पहुंचा या नहीं, बल्कि तकमील होने के बाद ख़ुद ही फ़ोन करके बता भी देते थे, और जिसका मैं ख़ुद भी ऐनी शाहिद भी, और मैं उनका मशकूर भी हूँ। शुक्रिया भी अदा करना और मुबारकबाद भी दे देनी। हर किसी छोटे से छोटे जो लेवल का, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का स्टूडेंट है फेलोशिप में, या जो कोई सीनियर है, कोई सुपरवाइज़र है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हर स्टेप पे फॉलो करना, उसकी खबर रखना, और फिर उसको आगाह भी करना, और फिर उसे बताते भी रहना। ये इल्ज़ाम अगर है, अगर ये इल्ज़ाम ही है, तो ये इल्ज़ाम उन पे लगना चाहिए। अच्छा, फिर ये शख्सियत का सिर्फ एक पहलू है। एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो अपनी तरजीहात के मुताबिक जिस तरह से उन्होंने डेवलप किया अपने इदारे को, और अपने इदारे के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, मैं उसका ऐनी शाहिद भी हूँ, मैं टीम का हिस्सा भी हूँ उनका, और मैंने कभी उनके सामने कभी भी इजहार ये किया ही नहीं है, लेकिन मैं इसका शाहिद भी हूँ, मैं उसका हिस्सा भी हूँ उस टीम का। ये इल्ज़ाम उन पर लगाना चाहिए कि ये इल्ज़ाम, ये आप इतनी खूबियाँ एक बंदे में कैसे आ गई, और अगर आप में आ गई तो हम में क्यों नहीं है। ये इल्ज़ाम तो हम लगाते रहते हैं ना, ये तो हमारा वतीरा है। उनकी शख्सियत का ये एक पहलू है। उस्ताद कैसे हैं वो आपको उनके जो शागिर्दों की तादाद है, और मैं सिर्फ MBBS के शागिर्दों की नहीं बता रहा, मैं उनके जो पोस्ट ग्रेजुएट शागिर्द हैं उनकी तादाद से, वो जिस ओहदे पे पहुँचे, जिस इंस्टीट्यूट में गए, उससे पता चल जाता है कि ये भी इल्ज़ाम तो कोई जनाब छोटा नहीं है। शख्सियत का एक और पहलू भी है। किसी सफ़र बासादत का जो है, उन्होंने अपना तज्ज़िया, अपने मुशाहिदात लिख डाले, और फिर अपने ही दोस्तों को, अपने ही अजीज़ो कारब को वो जाके गिफ्ट भी किया, बुला के शाबाश दे के वो गिफ्ट करते रहे, और खूब दाद भी पाई। इन तमाम जो उनके अंदर जो आप कह लीजिए जो उन पे इल्ज़ाम आता है, इसको हकूमती सतह पे, इदारों की सतह पे, उनके कुलीग की सतह पे, उनके शागिर्दान की सतह पे बार बार इन इल्ज़ामात को दोहराया भी गया। इल्ज़ामात इन्वर्टेड कॉमर्स में है। शाबाशी भी मिली, एजाज़ात भी मिले, सेलिब्रेट भी हुए। ये एक इल्ज़ाम या इसकी कसर रह गई थी कि हरास भी किया, लेकिन क्या मतानत है, क्या शाबाशी है कि उस पे खुद कुछ नहीं बोले। मुल्क के तूलो अर्ज से जितने भी शागिर्द थे, जितने भी कोलीग्स थे, उन्होंने मेरी तरह उन्होंने सारे इल्ज़ामात दोहरा दिए, नंगा करके रख दिया कि हाँ ये शख्स ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। लेकिन ये इल्ज़ाम, ये हरासमेंट वाला, ये इस शख्सियत पे लगाया नहीं जा सकता था। पूछना ये था कि इल्ज़ाम लगाने के बाद क्या अल्लाह ताला ने उस शख्स की ये इतने महासन, मैंने तो कभी बयान ही नहीं किए, मैं कहता नहीं यार अच्छा नहीं लगता,
بلا وجہ رطب اللسان ہونا کیوں؟ ہمیں سے اکثر لوگ جو ہے وہ شائع ہوتے نہیں بولتے. میں نے کبھی ان کے بارے میں نہیں بولا، آج بھی میں ان کا نام نہیں لے رہا، لیکن سب جانتے میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ غلط الزام لگنے کے بعد، میں تو اسے غلط ہی کہوں گا ابھی، کیونکہ معاملہ شاید وہ یہ ایک سرکاری جو ہے انسٹیٹیوٹ ہے اس کے ذریعے ہو رہا ہے، تو اس لیے میں اس کے بارے میں کوئی کسی قسم کا کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، جتنا میرے کولیگز، جتنا ان کے ساتھ کے اساتذہ، جتنا ان کے شاگرد جانتے ہیں، یہ الزام ان پہ زیب نہیں دیتا. اور سوشل میڈیا پہ ہر بچے کی طرف سے، ہر سینئر کی طرف سے، ہر کولیگ کی طرف سے جس طرح کا رسپانس آیا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک، میں تو سمجھتا ہوں، اعزاز ہی سمجھا جانا چاہیے. پھر اگر میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ابھی یہ معاملہ جو ہے ایک آفس کے اندر ہے، اسے آفیشیلی ڈیل کیا جا رہا ہے، پھر مجھے یہ بات کرنے کی ضرورت کی پیش آئی. ہمارے ایک اور دوست ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، ایک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، HOD ہیں. میں خاص ان کی فرمائش پہ آج کا جو ہے یہ پروگرام، یہ کلپ جو ہے یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں. کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ پرابلمز آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح سے آزماتے ہیں. میں نے کہا جناب کیا ہو گیا؟ باقی ساری دنیا بول رہی ہے، آپ بھی کیوں ان کے لیے؟ کہنے لگے میں تو ان کے لیے نہیں، میں تو اپنے لیے بول رہا ہوں. میں نے کہا جی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی کہ میرے خلاف انہی دنوں میں، انہی ڈیٹس میں اسی طرح کی بچوں نے، میرے خلاف 5 بچوں نے اٹھ کے ایک اپلیکیشن لانچ کر دی. میں نے کہا جی ایک اپلیکیشن 5 بچوں نے؟ کہہ لیں نہیں، 5 بچوں نے ایک اپنی اپلیکیشن لانچ کر دی. میں نے کہا مبارک ہو، آپ بھی پھر مشہور ہو گئے. تو آگے سے ہنسے. لیکن کیا اس ہنسی میں بھی کیا کہیں، کوئی طنز نہیں تھا، ایک بیچارگی کا عالم تھا. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے بیچارگی کن کے لیے، بیچارگی ان کے لیے جیسے اس شخصیت پہ جس نے الزام لگایا. آج آپ اس سے جا کے پوچھیں کہ اس الزام کی حقیقت کیا ہے. اسی طرح سے ڈاکٹر صاحب بھی ہنسے، تو میں نے تھوڑا سا کریدا. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے کچھ نہیں، میرے اوپر بھی یہی الزام لگے، ہراسمنٹ کے الزام لگے. مزے کی بات ہے مجھے اندازہ ہی نہیں تھا. مجھے میرے ادارے کے سربراہ نے بلایا، اس نے کہا کہ آپ کے اوپر یہ الزامات لگے ہوئے ہیں اور یہ کسی فورم کے اوپر آئے ہوئے ہیں اور وہاں سے آفیشیلی جنریٹ ہوئے ہیں اور ہمیں اس کا جواب دینا ہے. تو آپ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، اس کے جواب دیں. کہنے لگے، میں نے کہا کہ میرے پاس تو بھی نہیں آئے. انہوں نے کہا جی میں ایک کمیٹی بنا رہا ہوں، یہ فلاں فلاں پروفیسرز ہیں وہ اس کمیٹی میں شامل ہیں، تو آپ وہاں جا کے جواب دیں. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ ابھی تک الزامات کا نہیں پتہ تھا. جب وہ کمیٹی بنی ان کو الزامات کا پتہ چلا، تو الزامات اس قدر غلیظ اور اتنے رقیق تھے کہ وہ کہنے لگے مجھے زیب نہیں دیتا. تو میں نے کہا ذرا مجھے دکھا دیجئے. تو کچھ بچوں نے، میں بچے انورٹڈ کاماز ہیں، اس میں میل بھی بچے ہیں، فیمیل بھی بچے ہو سکتے ہیں، ہم کھل کے اس لیے بھی نہیں کہتے کہ سرکاری ملازم جو ہے وہ واقعی مجھے ان کی دشواری جو ہے یا اس کی جو پریشانی تھی مجھے سمجھ آ رہی تھی. کہنے لگے انہوں نے یہ الزام تک لگا دیا کہ یہ فلاں کو ہی پسند کرتا کہ فلاں میرے ساتھ ہو، یا میرے ساتھ میل یا فیمیل یہ خاص یہ آئیں گے. کوئی ایمرجنسی ہو، واش روم جانا ہو تو چھٹی نہیں دیتے. بہت قریب ہونے کا مظاہرہ کرتے تھے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اتنے قریب نہ ہوا کریں کہ آپ کے سانسوں کی بوند تک جاتی ہے. کہنے لگے یہ سب کچھ یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ان اپلیکیشن میں لکھا ہوا ہے. تو میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس میں حقیقت کتنی ہے کیا؟ کہنے لگے حقیقت یہ ہے کہ میں ویسے بھی اپنے جو میرا تھیٹر ہے میں اس میں بچوں کا داخلہ بڑا محدود سا ہوتا ہے. پروفیسر ہیں تو ظاہر سی بات ہے سفسٹیکیٹڈ جو بڑے کیسز جو باقی کنسلٹنٹ جو ہیں جیسے کرتے ہیں سلیکٹڈ کیسز وہ کرتے ہوں گے. تو میں نے کہا پھر مجھے بتائیے سے کہ اس میں حقیقت حال ہے کیا؟ کہنے لگے مجھے اپنا کیس دیکھ کے جو مجھ پہ الزامات لگائے گئے، جو ایکچوئل ریزن تھی مجھے یہ ڈاکٹر صاحب کا، مجھے سمجھ آ رہی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہوگا. میں نے کہا آپ کچھ بتائیے. کہنے لگے حقیقت حال ان 5 بچوں نے جو کمپلینٹ کیا اس کے پیچھے حقیقت حال یہ ہے کہ تھیٹر کے اندر اگر آپ آج کل اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ ماسک اور کیپ پہن کے آؤ، آپریشن تھیٹر میں کرونا کی سیکنڈ لیئر کی موجودگی میں، جہاں ہم بازار میں گلی محلے میں ماسک کیپ کے لیے کہہ رہے ہیں، ماسک کے لیے کہہ رہے ہیں، وہاں اگر آپ ان بچوں کو ماسک اور کیپ پہننے کے لیے کہہ دو تو یہ ناراض ہوتے ہیں اور آپ کی شکایت کرتے ہیں. تو میں ظاہر سی بات ہے میرے کولیگ ہیں، میرے دوست ہیں، تو میں انہیں تنگ کرنے کے موڈ میں کہ ڈاکٹر صاحب
آپ نے لٹھ اٹھا کے مارا ہوگا تو وہ انہوں نے شکایت کر دی ہوگی کہ انہوں نے ہمیں ڈانٹا ہے. کہنے لگے خدا کی قسم لے لو، میرا ڈانٹنے کا سٹائل یہ ہے کہ میں اپنے او ٹی اے کو ڈانٹوں گا کہ مسٹر فلاں تم نے اس کو ماسک اور کیپ نہیں دیا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے، تم نے یہ نہیں. کہنے لگے میں ڈائریکٹلی ڈانٹتا بھی نہیں ہوں کہ آج کل کے بچے زود حص ہیں. میں نے کہا واقعتاً. کہنے لگے اس کا آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کہا لیکن اس بات پہ، صرف اس بات پہ آپ کی شکایت نہیں بنتی تھی، اور وہ بھی ہیراسمنٹ والی نہیں بنتی تھی. ڈاکٹر صاحب اندر کے معاملات بتائیے. کہنے لگے وہ بھی بتا دیتا ہوں. کہنے لگے 3 لسٹوں پہ باقاعدہ ہر مرتبہ یہی ہوا. ایک مریض جس کا آپریٹ کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ رسپانسبل ہیں، آپ خود وہاں کھڑے ہی نہیں ہو رہے، آپ ایسے بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جو اس کو کروانے کا اہل نہیں ہے. جب آپ کو اس کے اوپر بلایا جاتا ہے، جب آپ کو اس کے اوپر کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو آپ اس کا برا مناتے ہیں اور آپ اس کا بدلہ یہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ہراسمنٹ کے الزام لگا کے اپنے پورٹل پہ، اپنے فورمز پہ اپلیکیشن بھیجنا شروع کرتے ہیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے کچھ نہیں ہوا. ادارے نے اپنی عزت بچانا تھی. جواب لیا گیا، ان ڈاکٹر صاحب کو بھی بلایا گیا، ان بچوں کو بھی بلا لیا گیا، ڈپارٹمنٹ کے تھرو بلا لیا گیا، اور ان بچوں سے علیحدہ پوچھا گیا، ان سے علیحدہ پوچھا گیا. ان کے سینئرز نے بتایا کہ ہاں واقعتاً یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا، لیکن اس میں جو بچت والی بات تھی کہ وہ بات تو ان کے سینئرز کے ساتھ کی گئی، میل سینئرز کے ساتھ بات کی گئی تھی، لیکن صرف اس لیے کہ میل سینئرز کو ایک شکایت کا عنصر گیا ہوگا، انہوں نے بدلہ لینے کے لیے بچوں نے وہاں جا کے فورم کے پورٹل کے اوپر جا کے کمپلینٹ لانچ کر دی. جب انہیں کہا گیا کہ حلفاً آئیے اور یہ بتائیے کہ انہوں نے ہراس کیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ ہمیں اب احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے گا. ڈاکٹر صاحب نے کہنے لگے کہ میری بچت اس طرح سے ہوئی کہ جب میرے عملے کو پتہ چلا، فلور کے عملے کو پتہ چلا، تو سارا تھیٹر کا سٹاف کھڑا ہو گیا. انہوں نے لکھ کے تمام واقعات جو ہے وہ جا کے پروفیسر صاحبان کو، جو پرنسپل صاحب تھے جنہوں نے بلایا ہوا تھا، ان کو بتائے کہ ایکچولی یہ واقعات ہو رہے ہیں. اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے وہ کبھی بھی ان کو براہ راست آ کے ڈانٹتے نہیں، ان کے سینئرز کو جا کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے تھرو ان بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی. تو بچوں نے صرف سبق سکھانے کے لیے وہاں کمپلینٹ ڈال دی کہ وہاں سے آپ کو اس آفس سے شکایتی لیٹر آئے گا. بچے اب معافی کی طلبگار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ معافی کی طلبگار تو نہیں ہے. انہوں نے کہا جی انہوں نے وہاں پہ اس امر کا اظہار کیا کہ یہ ہم سے غلط ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا. میں نے کہا تو انہوں نے معافی مانگی؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا اس شعبے والوں نے آپ سے کوئی دوبارہ کنسلٹ کیا؟ کہنے لگے بالکل نہیں. میں کہا انکوائری کمیٹی نے تو آپ سے کچھ کہا؟ وہ کہنے لگے وہ بھی نہیں کہا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ جی معاملہ جو ہے، جسے ہم عرف عام میں مٹی پاؤ کہتے ہیں، کہ صرف ادارے کی ساکھ جو وہ بحال رہے، صرف یہاں تک. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ اب کیا سوچ رہے ہیں؟ کہنے لگے میرے دوستوں نے کہا کہ ڈیفیمیشن کا FIR لانچ کر دو، ہیلتھ کمیشن کو دے دو، اس کا جواب لکھو. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے اپنا معاملہ ایک اور عدالت میں بھیج دیا ہے. مجھے یہ جواب جو ہے اسی سے ملتا جلتا جواب وہ جو پہلے والے ڈاکٹر صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ان بھی ہیں، مشہور بھی ہوا واقعات، مجھے ان کا جواب اور ان ڈاکٹر صاحب کا جواب بالکل ایک دوسرے سے ایسے لگتا تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو کاپی کیا ہوا ہے. کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ معاملات، اگر آپ کی نیت ٹھیک تھی، اگر آپ کا عمل ٹھیک تھا، اگر آپ اس میں خود انوالو نہیں تھے، آپ گنہگار نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ صرف آپ کو آزمائش کے لیے بھیجتا ہے یہ واقعات. اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں کسی بھی نفس کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتا. اگر یہ آپ اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والے ہیں یہ معاملات، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات کو، آپ کے مقام کو بلند کرنے کے لیے دیا تھا. اور اگر خدا نخواستہ اس کی وجہ سے آپ پھنس رہے ہیں، تو پھر یہ آپ کی کسی سیئات، آپ کی کسی برائی کی وجہ سے ہے، تو اس سے آپ بچ جائیں. کہنے لگے میں نے اپنا معاملہ رب پہ ڈال دیا ہوا ہے. میں نے یہ جو ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، یا میں جو آپ کے ساتھ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، مجھے اس میں دونوں واقعات میں مماثلت کلاس کی ملی. مجھے پہلے والے واقعے میں نہیں پتا کہ وہاں کمپلیننٹ کا کیا حال تھا، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں کمپلیننٹ بے شک سامنے بھی نہیں آئے،
ان ڈاکٹر صاحب نے ان کو بلانے کی یا ان کا پتہ کرنے کی، میں نے کہا جی ان کے نام کہنے لگے جی میں نے پتہ ہی کرنے کی کوشش نہیں کی یہ بچے بچیاں کون تھے. کیوں؟ میں اپنا معاملہ اس پہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ رہا ہوں. اس کے بعد میں یہ واقعہ یہاں ختم کر رہا ہوں. میں یہ چاہوں گا کہ آپ اگر اس کا فالو اپ دیکھنا چاہیں تو میری ایک اور ویڈیو جو ہے اس میں دیکھیے. اس میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پہ آپ یہ چھوڑتے ہیں تو ایگزیکٹلی سے ملتا جلتا واقعہ اسی ڈپارٹمنٹ کا واقعہ اور اللہ تعالیٰ نے عدل کیسے کیا وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا. اس لیے یہ کلپ ریکارڈ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے کولیگس، اپنے اسٹوڈنٹس، اپنے بچوں کو یہ بتا سکوں کہ کبھی بھی جذباتی ہو کے اگر کوئی شخص، اگر آپ کا کوئی سینئر آپ کو اچھی بات پہ آپ کی اصلاح کے لیے آپ کے سامنے آپ کو بھی نہیں ڈانٹ رہا، کسی اور کو ڈانٹ کے آپ کو میسیج دینے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اس میں اتنے ریش ہو جائیں کہ اس کے اوپر اتنے رقیق اس کے اوپر ہراسمنٹ کا الزام لگائیں، اسے آپ اس کا کیریئر ہی ختم کرنے کی کوشش کریں، تو یاد رکھیے گا یہاں کے پورٹلز، یہاں کے فورمز، یہاں کے ہیڈز کے علاوہ ایک ہیڈ اوپر بھی بیٹھا ہوا ہے. یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی چرب زبانی سے کوئی کیس جیت جائیں، یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی کسی سیٹ کی وجہ سے کوئی کیس جیت جائیں، آپ نقصان پہنچا دیں، لیکن اس باری تعالیٰ کی عدالت میں جو انصاف ہونا ہے، جو عدل ہونا ہے، ہو سکتا ہے میں یا آپ اس کی تاب نہ رکھتے ہو. اس لیے کبھی بھی غلطی سے بھی کسی پر جھوٹا الزام مت لگائیں، کیونکہ اس کے ساتھ بہرحال اداروں کی، اشخاص کی، ڈپارٹمنٹس کی صرف تباہی ہوگی. اس سے بچیے، جھوٹے الزام سے اور خاص طور پہ بہتان لگانے سے بچیے. وما علینا الا البلاغ المبین.